एपिसोड 43 बाबे दहर। अम्मा, मेरा सिर्फ नाम जबल है। ऐसा पहाड़ों वाला हौसला नहीं है कि इसकी शादी में मेहमान बनकर जाऊं जहां दूल्हा बनकर शिरकत करनी थी। वो बाजार मुस्कुरा रहा था, मगर इसका दिल जानता था मुस्कुराने की ये कीमत कितनी महंगी है। आंखों से हर किस्म की चमक रुखसत हो चुकी थी। अकेली कहाँ है अम्मा? बहराम गया तो है साथ। बहराम से अच्छा था तो अकेली ही जाती। तुम्हें पता तो है कितना लड़ता है वो शानदान से। वो एक लम्हे को रुके। इससे कुछ अकल तो जबल, बहनोई से ऐसे नहीं लड़ते। कल कला को तुम्हारी बहन को ही मसला होगा। मेरी बहन को कोई मसला हुआ तो शानदान मुझे जानता है। खैर, मसला नहीं होगा। जबराज ने तसल्ली दिलवाई थी। जबराज की जिक्र पर अम्मा को बहुत कुछ याद आया। बेख्तियार ठंडी सांस भरते हुए इन्होंने पलंग से टेक लगा ली। चेहरे पर आजूदी रकम थी। अब तुम अपने बारे में भी कुछ सोचो बच्चे। मुझे फिलहाल इलाके का सोचने दे मोरे। तुम्हारी शादी देखने का बहुत अरमान है मुझे। वो मुयस्सर हुई। 2 साल दे दे मोरे। 2 साल बाद बात करेंगे। इसने अम्मा का दुपट्टा चेहरे पर डाल दिया। इसके चेहरे के रंग बदल रहे थे। वो माँ से छुपाना चाहता था। 2 साल में क्या हो जाएगा? मैं इसे भूल जाऊंगा। वो सहूलत से बोला। तुम्हें यकीन है 2 साल बाद भूल जाओगे इसे? वो फिक्रमंद हुई। चादर के हाले में जबर का चेहरा मुख्तलिफ था। कोई कर्व सा था जो इसकी आंखों में वाजिया था। मैं इसे इस जिंदगी में नहीं भूल सकता। हाँ, 2 साल बाद खुद को तसल्ली और डबल दे दूंगा कि अब तो 2 साल हो गए। 2 साल लंबा अरसा होता है। अब इंसान के बच्चे बनो जबल। मोरे खामोश हो गई। जबल एक लंबे अरसे बाद पहले जैसा हो रहा था, वरना 8 माह पहले वो महफिल की सबकी, वो दोस्त का गम, वो बिल्कुल ढह गया था। आजकल वो दोबारा बात करने लगा था। फिलहाल इलाका संभालने दे मोरे। वक्त आने पर शादी भी कर लूंगा। वो इनका झुर्रियों ज्यादा हाथ आंखों से लगाते हुए कहने लगा। इलाके का क्या है? तुम शादी के बाद भी संभाल सकते हो। वो भी जबल की ही माँ थी। लाजवाब करने की सलाहियत रखती थी। नहीं, शादी के बाद मैं काम नहीं करूंगा। अपनी बीवी के घुटनों से लग कर बैठूंगा। पूरे रोजगढ़ में कोई जबल इजलाल खान जैसा जन मुरीद नहीं होगा। मोरे हंस पड़ी। फिर मोहब्बत से इसके बाल सहलाए। ऐसा आदमी गवा दिया इस लड़की ने। अपना ही नुकसान किया। सही कहती हैं। ऐसा जनमुरीद आदमी तो चिराग ढूंढ कर भी नहीं मिलना था। खैर, अब क्या हो सकता है? झेले इस सियासतदान को। मोहरे अब के मखसूस मुस्कुराई, कहा कुछ नहीं। जबल खान इनकी औलादों में सबसे ज्यादा खुददार, जिम्मेदार और मोहब्बत करने वाला था। वो जताता नहीं था, मगर हसास था। इसके जख्म गहरे थे। भरने में बहुत वक्त लगने वाला था, वो जानती थी। मगर जख्म भरने के बाद भी वो पहला जैसा नहीं हो सकता था। जमीनें बचाते बचाते वो दिल हार बैठा था। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी बच्चे। काफी देर बाद वो बेवक्त बोली। बस अब दुआओं का ही आसरा है। वो कहते हुए उठ बैठा। नरमी से अपनी माँ को देखा। वो इसके लिए फिक्रमंद थी। जबल को बहराम की बेवकूफियों पर गुस्सा आया। जिंदगी में इंसान को बहुत सारी मोहब्बतें होती हैं मोरे। कई बार कई मोहब्बतों से दस्तबरदार होना पड़ता है। बचपन, जवानी, हर दौर में ऐसे हालात आते हैं। मैं लाके और तख्त से ज्यादा मोहब्बत किसी दूसरी शय से नहीं करता। इस मोहब्बत में फायदे भी हैं। वो मोहब्बत तो मखसूस घाटा थी। बचपन से बुढ़ापे तक इंसान बहुत सारी मोहब्बतें छोड़ देता है। इसलिए नहीं क्योंकि वो बुज़दिल है या बुरा है। कई बार इसलिए क्योंकि मसालियत है। एक मोहब्बत पे एक और दस्तबरदारी सही। इंसान की मोहब्बत से दस्तबरदारी मुश्किल है बच्चे। मुश्किल मुश्किल रहती है मोरे। वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं और सहने की सकत बढ़ जाती है। कच्ची क्लास का सबक पहाड़ जैसा लगता था क्योंकि उम्र कम थी। अब 10वीं क्लास का सबक मुश्किल लगता है। इसकी तकरीर के जवाब में मोरी कुछ न बोली, बस दुख से रोने लगी। जबल के दिल पर घून सा लगा था। मर्द के लिए अपनी माँ की तकलीफ शिकस्त का मकाम होती है। मोरे, अब रोए तो मत। आपको तो दाजी मिल गए थे। आपको कौन सा गम है? जबराज चाहता तो तुम्हारा रिश्ता करवा सकता था। इसने बस अपने शहर वाले दोस्त से निभाई। वो मजीद रोने लगी थी। जबल खान के अल्फाज मरहम नहीं बन सकते थे। माओ को औलाद के दिल के हाल मालूम हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। इसे मुझसे ज्यादा जिद कोई और दोस्त हो सकता है, लेकिन वो दोस्तों में नाइंसाफी नहीं करता। इंसान को बाज दफा बेतुकी मोहब्बतें हो जाती हैं।
جہاں نہ کوئی جوڑ ہو، نہ کوئی آس امید۔ میری محبت بھی ایسی تھی، وہ بہت مختلف لڑکی تھی، ہمارے ساتھ نہیں چل سکتی تھی۔ رہنے دو تم، محبت میں لوگ جانے کیا کیا کر جاتے ہیں، رہنے والی عورتیں رہ جاتی ہیں۔ جبل مسکرایا تھا۔ میری مورے، یہی تو بات ہے، محبت میں انسان بڑی بڑی قربانیاں دیتا ہے۔ اس نے جس انسان کے لیے قربانیاں دینی تھی وہ سیاستدان تھا، یہاں اس کے لیے مجھے قربانیاں دینی تھی، اور میں کم سے کم یہ سب چھوڑ چھاڑ کر لڑکی کے عشق میں نہیں نکل سکتا۔ کوئی اور تدبیر بھی بن سکتی تھی، وہ اب بھی میسر تھی۔ جبل دوبارہ ان کی گود میں لیٹ گیا۔ یہ وہ سوال تھا جو وہ خود سے کرتا تھا، طویلیں وہ تھی جو وہ گھڑتا رہتا تھا۔ خود کو یقین دلانا اگر مشکل تھا تو کسی اور کو یقین دلانا ناممکن۔ اگر داجی زندہ ہوتے تو ہاں، تعبیر نکل سکتی تھی۔ جن بیٹوں کے باپ نہ ہو، انہیں کبھی کبھار زندگی کے چماٹ سہنے پڑتے ہیں، میں بھی وہی کر رہا ہوں۔ مورے کچھ بولنے لگی جب جبل نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا۔ اب دفع کریں میری ناکام محبت کے قصے، یہ بتائیں زرخینہ خالہ کی لڑکی کا کیا بنا، شوہر سے صلح ہوئی کہ نہیں؟ مورے اول تو مسکرائیں، پھر اسے بتانے لگی۔ جبل نہیں سن رہا تھا، اس کے سینے میں جگر چل رہے تھے۔ غیر ارادی طور پر وہ تقریب میں ہونے والے واقعات کا سوچ رہا تھا۔ اب شاید کھانا لگا ہو یا نکاح ہو رہا ہوگا، یا شاید وہ اس کی سنگت میں تصویر بنا رہی ہوگی، شاید وہ میز کے گرد ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہو، یا شاید سلطان اس کی کوئی تعریف کر رہا ہو۔ محبت تازہ تازہ ناکام ہوئی تھی، سوگ بنتا تھا۔ ایک لمبا عرصہ وہ روز روز کی ہواؤں میں بھی اس کی موجودگی محسوس کرنے والا تھا۔ لان میں مہمان رخصت ہو چکے تھے، موٹے قالینوں کے اوپر گاؤن تکیوں پر ٹھیک لگائے ہوئے اس وقت وہاں بس وہ دوست ہی موجود تھے۔ حنزلہ تھوڑی دیر قبل بہرام کے ساتھ نکل گئی تھی۔ ایک بڑے تکیے پر ٹھیک لگائے شندان اور حسن بیٹھے تھے، ان کے ساتھ زلطان اور زرخوف تھے۔ زلطان اب سفید کرتے میں تھا اور زرخوف بھاری دوپٹہ ایک طرف رکھے پلیٹ ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھی۔ ابھی محفل عروج پہ تھی، چائے اور کافی کے مگ بھرے ہوئے رکھے تھے۔ یکدم مینشن کا داخلی دروازہ کھلا تھا۔ بے اختیار کسی سناشتہ احساس کے تحت انہوں نے گردن پھیر کر دیکھا۔ سفید رنگ کی گاڑی اندر داخل ہوئی، چوکیدار دروازہ بند کر رہا تھا، مگر ان چار لوگوں کے لیے آنکھیں جھپکانا مشکل ہو گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا، سیاہ چمکدار بوٹ زمین پر دھرا گیا، بوٹ کے ساتھ ایک چھڑی باہر آئی تھی۔ حسن اور سلطان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شاندان یک تک سامنے دیکھ رہا تھا اور زرخوف کی بھوک یک دم غائب ہو گئی تھی۔ ان کی منتظر نگاہیں کسی پسندیدہ منظر کو دیکھنے والی تھی۔ چھڑی کے ساتھ دوسرا بوٹ زمین پر رکھتے وہ اب گاڑی سے نکل رہا تھا، سفید سیاہ رنگ کے کرتے شلوار کے ساتھ کیمبل رنگ کی شال اوڑے، لبوں پر مسکراہٹ سجائے وہ ان چار نمونوں کو دیکھ رہا تھا جن کو لگا تھا اس کی فلائٹ واقعی لیٹ ہو گئی ہے۔ دوسری طرف سے دھنین اور ہمدان نکل کر آئے اور اس کے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے۔ وہ دونوں بھی کسی تقریب کی مناسبت سے تیار لگتے تھے۔ بغیرت، جب آنا ہی تھا تو ڈرامہ کیوں کیا؟ ہم فنکشن 2-3 گھنٹے آگے کر دیتے۔ سلطان نے ایک ہاتھ سے اس کی سٹک لے لی، پہلے اسے گلے لگایا، اسے محسوس کیا، اور پھر اسے الگ ہوتے ہوئے اپنا کندھا پیش کیا۔ فنکشن تو بھی شروع ہوا ہے، پہلے تو تمہاری بربادی کا قصہ چل رہا تھا۔ باخدا، اپنی شادی کے بعد کسی اور کی شادی دیکھی نہیں جاتی۔ اس نے بازو سلطان کے کندھے پر پھیلایا، کوئی جھجک، کوئی آر نہیں تھی۔ ہاں بھائی، تم تو 6-7 سال ہو گئے ہیں، ہمارے تو ابھی 6 گھنٹے بھی نہیں ہوئے۔ وہ اسی لیے آگے چلنے لگا۔ حسن نے اس کا دوسرا بازو اپنے کندھے پر پھیلا دیا تھا۔ اور ہماری اگلے 6-7 سال میں بھی ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ حسن یسیر سے بولا، اللہ کا شکر ہے تمہاری ہونے والی یہ چند سال سکون سے گزریں گی۔ اپنی جگہ بیٹھتے ہوئے شاندان نے لقمہ دینا اپنا فرض سمجھا۔ زبرا جب سلطان سے کچھ کہتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ 7 ماہ بعد ان سب کو دیکھنا راحت دے رہا تھا۔ 7 ماہ بعد یوں لگا تھا جیسے کسی آوارہ پرندے کو اشیانہ واپس نصیب ہوا ہو۔ گولیاں لگنے کے باعث اس کی ریڑھ کی ہڈی کچھ متاثر ہوئی تھی، مگر بروقت علاج کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلنے لگا تھا۔ چند ماہ تک اس چھڑی سے بھی جان چھوٹ جانے والی تھی۔ وہ 7 ماہ لندن میں زیر علاج رہا تھا۔ چند روز قبل اسے سلطان اور زرخوف کے نکاح کے لیے آنا تھا۔ وہ آخری وقت تک اپنے آنے کی تسلیت دیتا رہا، مگر عین شادی سے ایک دن پہلے وہ ڈچ دے گیا تھا اور اب وہ بغیر بتائے نمودار ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب نیچے قالین پر بیٹھے تھے۔ زبراج دنین کے ساتھ تھا
اور ہمدان شندان کے سینے پر سر رکھے ہوئے سو گیا تھا۔ دنین آس پاس سجاوٹ دیکھ رہی تھی۔ ڈیکور اچھا ہے، لیکن اگر دنین یہاں وائٹ ٹیولپس نہیں لگ سکتے تھے۔ زبراج اس کی بات کاٹ کر بولا، میں نے کب کہا لگانے کو، میں تو ویسے ہی کہہ رہی ہوں۔ وہ خائف ہوئی، مجھے پتا ہے تمہارے بس میں ہو آدھی دنیا میں سفید ٹیولپس کی فصل اگا دو۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، تمہیں خواہ بھولنے کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ خفا ہوئی، ہاں میں ایسا ہی ہوں، بچپن میں بل ڈاگ نے کاٹ لیا تھا، اب پاگل پن کے آثار ظاہر ہونے لگے ہیں۔ آثار دیر سے نظر آئے ہیں، پہلے آ جاتے تو اس وقت تم میرے ساتھ نہ ہوتے۔ تب میں چھپا کر رکھتا تھا تمہیں اپنے جال میں جو پھنسانا تھا۔ دانی نے کچھ سخت کہنے کو منہ کھولا، پھر چپ کر گئی۔ یقیناً اس کے شوہر کے پاس ایک بار پھر جواب تیار ہوگا۔ وہ اسے زچ کرنے کے 101 طریقوں سے واقف تھا۔ وہ اب اسے چھوڑ کر زرخوف سے بات کرنے لگی تھی۔ زبراج کے کانوں کو سکون نصیب ہوا۔ حسن سلطان تھوڑی ہتھیلی تلے سجائے اب کسی کا ضبط آزمانے کو تیار نظر آ رہا تھا۔ اس کے سب سے پہلی نظر زبراج پہ پڑی۔ وہ گلا کھنگال کر اسے متوجہ کر چکا تھا۔ تمہیں پتا ہے زبراج، جب تم ہسپتال میں تھے تو سلطان اور شندان تمہارے لیے رو رہے تھے۔ میں اس کے لیے نہیں رویا، مجھے اپنا مسئلہ یاد تھا۔ اس کے علاوہ اس جبل اور بہرام کو میرے رشتے کے لیے کس نے منانا تھا؟ شندان فوراً بولا، اور میں اس لیے پریشان تھا کیونکہ زرخوف پریشان تھی، ورنہ اس بھائی صاحب کی کسے پرواہ تھی؟ اوہ، یعنی زبراج کا سب سے اچھا دوست تو پھر جبل خان ہوا۔ ویسے مجھے بھی کچھ کچھ یاد آ رہا ہے کہ اسپتال میں کیا ہوا تھا۔ دھنین کے کہنے پر انہیں جیسے خفت ہوئی ہو۔ زرخوف کو لاشعوری طور پر وہ منظر یاد آ گیا تھا۔ وہ تینوں شام ہونے سے پہلے ہی واپس آ گئے تھے۔ خاندان البتہ اب تک نہیں آ سکا تھا۔ سب کچھ ویسا تھا، ہسپتال کا انتظار بھی، روتی ہوئی دنین بھی، اور اگر کچھ بدلا تھا تو وہ جبل خان کے تاثرات تھے۔ وہ اب نارمل ہو چکا تھا۔ سب کے الزام اس نے سہے، پھٹکار اس پر برسی، اسے فرق نہیں پڑتا۔ یہاں اس کا صرف ایک تھا، وہ جو اندر تھا، بس وہی ہمیشہ رہا تھا اور ہمیشہ رہنے والا تھا۔ وہ خاموشی سے ڈاکٹرز اور نرسز کا ہر حکم بجا لاتا، پھر چپ چاپ بینچ کے ایک کونے پر آ کر بیٹھ جاتا۔ 2 گھنٹے بعد بالآخر ڈاکٹر نے انہیں اپنے کیبن میں بلایا تھا۔ سلطان اور جبل اس وقت کرسی پر ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے تھے۔ جبل ان کے عقب میں کھڑا ہوا تھا۔ دیکھیں، آپ کے دوست کو 3 گولیاں لگی ہیں۔ پہلی 2 گولیاں نکالنا تھوڑا آسان تھا، لیکن تیسری گولی نے ان کے ریڑھ کی ہڈی کو تھوڑا بہت متاثر تو کیا ہے۔ وہ چند ماہ چل نہیں سکیں گے، ٹھیک سے بیٹھ بھی نہیں سکیں گے۔ حسن نے دھیرے سے کرسی کی پشت چھوڑ دی۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ کوئی ان ڈاکٹرز کو ذرا ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کہنا سکھائے۔ اس کے علاوہ ان کا علاج یہاں ممکن نہیں ہے۔ آپ انہیں باہر لے کر جائیں گے تو پیسہ پانی کی طرح بہے گا۔ مجھے سراج صاحب نے کہا ہے کہ میں آپ سے 2 ٹوک بات کروں۔ سلطان کے سخت ہوتے تاثرات دیکھ کر وہ مدفانہ انداز میں بولا۔ حسن نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بولتے رہنے کا اشارہ کیا۔ اس سارے وقت میں چونکہ وہ چل پھر نہیں سکتے تو بے حد چڑچڑے اور بیزار ہو جائیں گے۔ اس وقت انہیں کئی چیزوں کی ضرورت ہے: ایموشنل سپورٹ، پھر ان کے حالات سمجھنے والا پارٹنر یا پیرنٹ، اور انہیں قید نہیں رکھنا۔ سوائے چل پھر نہ سکنے کے انہیں باقی سب نارمل لگنا چاہیے۔ مریض کے وارثین اگر پیسوں کا انتظام کر لیں تو میں آپ کے لیے جلد از جلد ملک سے باہر کسی اچھے ڈاکٹر کے لیے بات کر سکتا ہوں۔ ان کے ورثہ اس وقت کئی ہیں۔ دروازے کی چوکٹ پر شندان کھڑا نظر آیا۔ آپ بات کریں اور خرچہ بتائیں، سب ہو جائے گا۔ ڈاکٹر استنام میں سر ہلاتے ہوئے اب انہیں مزید تفصیلات بتا رہا تھا، لیکن اس وقت وہاں کھڑے ہوئے ان 5 لوگوں کو صرف ایک ہی خیال آیا تھا: اگر کسی کے وارثین میں سید شندان، زلطان، زرخوف یا پھر حسن سلطان نہ ہوا تو کیا ہوتا ہوگا؟ یہ سوچ ان کے قدموں سے زمین کھسکا دینے کے لیے کافی تھی۔ اس سوچ نے ایک نئی تحریک کو جنم دینا تھا، اور دور کہیں ان کے دماغوں میں وہ جنم ہو چکا تھا۔ دوسری سوچ اس آدمی کی تھی کہ وہ مانگ کر پانی بھی نہ پیتا تھا۔ وہ کسی کا پیسہ لے کر کیسے جینے والا تھا، یہ وہاں کھڑے وہ سب لوگ جانتے تھے۔ دور مشکلات کے باب کھولنے والا تھا۔ میرے لیے تم سب پریشان ہوئے ہوگے، لیکن میں نے جس کو سب سے زیادہ پریشان کیا ہے وہ دھنین ہے۔ اپنے پہلو میں بیٹھی عورت کے چہرے پر نظریں جمائے وہ کتنے عرصے بعد اسے محفل میں بھی سراہ رہا تھا۔ اپنا برا رویہ وہ بالآخر بدل چکا تھا۔ اس نے میرا بہت خیال رکھا ہے، میں چاہ کر بھی اس کی خدمت کا قرض نہیں اتار سکتا۔ میری بیوی نہ ہوتی تو زبراج یہاں نہ ہوتا۔ اگر تمہیں لگتا ہے
تمہاری اس تعریف سے میں یہ بھول جاؤں گی کہ ہمیں 1 ہفتے بعد دوبارہ تمہارے چیک اپ کے لیے جانا ہے تو تم بہت غلط ہو۔ ویسے چڑھانے کے انداز میں کہتے ہوئے ان کی طرف مڑی، جانتی تھی وہ اسپتال سے کتنا بھاگتا ہے۔ تم لوگوں کو پتا بھی ہے اس نے مجھے کتنا تنگ کیا ہوا تھا، نہ دوائی نہ ایکسرسائز نہ خوراک۔ اس کو انسان بنا لو زنتان، ورنہ باخدا ابھی صرف وقتی طور پر چلنے سے محروم ہوا ہے، میں نے اسے واقعی معذور کر دینا ہے۔ سلطان اسے کوئی تسلی دے رہا تھا اور دھنی اس کی شکایت کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے زبراج کا ذہن حال سے منتقع ہونے لگا۔ وہ اس عورت کا اسیر یوں ہی نہیں ہوا تھا، یہ محبت نہیں تھی جس نے انہیں اتنے سال جوڑے رکھا، یہ شفقت اور نرمی بھی تھی۔ وہ زندگی میں دوبارہ کبھی کسی دھنین جعفر سے نہیں ملنے والا تھا، یہ اسے یقین تھا۔ یہ لندن میں ان کے قیام کا 3 مہینہ تھا۔ زبراج کے علاج پر پیسہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ وہ جو معمولی سا کمپلیکیشن بتائی گئی تھی دراصل معمولی نہیں تھی۔ اس کے ریڑھ کی ہڈی اچھی خاصی متاثر ہوئی تھی۔ فی الوقت اکاؤنٹ سلطان سنبھال رہا تھا۔ وہ دوست تھا لیکن یہ زبراج کی غیرت اور انا پر ایک کاری وار تھا جسے ہر روز گھائل کرتا تھا۔ اول تو وہ کسی قسم کے علاج کے لیے تیار نہیں تھا، مگر شاندان نے اسے تسلی دی تھی کہ یہ رقم وہ ادھار سمجھ کر رکھ لے۔ اس کے علاوہ دھنین کی ضد کے آگے اسے ہار ماننی ہی پڑی، مگر صرف لفظی ہار۔ اپنے عمر سے آج بھی وہ ضد پر اڑا ہوا تھا۔ گلاس وال کے سامنے ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے وہ لندن کی روشنیاں دیکھ رہا تھا۔ عمارتیں روشن تھی، شور زندگی کی مانت تھا۔ اس شہر سے اس کی بہت ساری یادیں جڑی تھی، سب اچھی اور خوبصورت یادیں، لیکن ان 3 ماہ میں کچھ بھی خوبصورت نہیں ہوا تھا۔ وہ بے رونق آنکھیں باہر نظر آتی عمارتوں پہ جمائے ہوئے تھا۔ ماما اس کی نظر کمرے کا دروازہ کھول کر اندھی آتی دنین پر پڑی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں کانچ کا باؤل رکھا تھا۔ ہمدان اس کی قمیض کا دامن کھینچتے ہوئے روئے ہی جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کلرنگ بک تھی، شاید وہ ماں کو اسی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر زبراج کی آنکھوں میں یکدم ڈھیر سارا اشتعال ابھرا۔ دانی نے ہمدان کو نظر انداز کرتے ہوئے باؤل اٹھا کر زبراج کو تھمایا، مگر وہ ہمدان کے ہر وقت کے اس رونے سے اتنا بیزار تھا کہ اس نے باؤل پوری قوت سے فرش پر دے مارا۔ گرم گرم سوپ کے کچھ چھینٹے اس کے پیروں پر گرے۔ ہمدان رونا بھول کر سہم کر اسے دیکھنے لگا۔ دنین تو جیسے منجمد ہو گئی تھی۔ وہ دونوں پھٹی پھٹی آنکھوں سے زبراج کو دیکھ رہے تھے۔ اس کو لے کر دفع ہو جا یہاں سے، اب اگر یہ رویا یا پھر تم میرے سامنے آئی تو بہت برا ہوگا۔ وہ ہلکے بل چیخا۔ اسے بے تحاشا غصہ آ رہا تھا، بے قابو ہو جانے والا غصہ۔ اس کے دماغ کی نسیں پھٹے پڑنے کے قریب تھی۔ میرا دماغ خراب کرنا بند کرو تم دونوں، جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ بغیر کچھ کہے اس نے ساکت ہوئے ہمدان کا ہاتھ پکڑا۔ اسے اپنے بیٹے کا ہاتھ کپ کپاتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنے باپ کا یہ چہرہ وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ پاپا کو درد ہو رہا ہے، ہم انہیں آرام کرنے دیں گے، اوکے؟ ڈاکٹر کو بلائیں، پوچھیں ان سے۔ وہ بے حد آہستگی سے ماں کے کان کے پاس جھک کر بولا۔ دانین کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ہمدان ایک ایکسٹراورٹ اور کانفیڈنٹ بچہ تھا، خاص طور پر باپ کے سامنے، مگر زبراج کے اس رویے سے وہ اچھا خاصا متاثر ہو رہا تھا۔ وہ اب زبراج کے سامنے جانے سے کتراتا تھا۔ کوئی بھی چیز ماں سے مانگتے وقت باپ کے غصے کی وجہ سے جھجکتا تھا۔ دانین اسے باہر لے گئی، دوسرے کمرے میں بٹھا کر اسے حسن چاچو کو فون ملا کر دیا۔ وہ پہلے جھجکتا رہا، پھر کھل کر بات کرنے لگا۔ وہ واپس کمرے میں آئے تو زبراج کی آنکھیں اور چہرے اب تک سرخ تھے۔ یہ میرا باپ آ کر اٹھائے گا یا میری ماں؟ یا تم مجھے میری مزدوری کا تانا دینا چاہتی ہو؟ وہ جھگڑنا چاہتا تھا۔ دانین نے آگے بڑھ کر ریموٹ اٹھایا، ٹی وی آن کیا، آواز تیز کی، یہاں تک کہ کمرہ اب ٹی وی کی آواز سے گونج رہا تھا، اور اسی لمحے اس نے آگے بڑھ کر شیشے کی ٹرے اٹھا کر فرش پر دے ماری۔ اگلی بار چیزیں توڑتے وقت یاد رکھنا کہ میں بھی تمہاری بیوی ہوں، اور وہ جسے تم میرا بیٹا کہہ رہے ہو اسے جہیز میں اٹھا کر نہیں لائی ہوں میں۔ دانین دھیمی آواز میں غرائی، اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھی۔ پچھلے 3 مہینے سے تمہارا یہ رویہ دیکھ دیکھ کر میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور ہمارے بیٹے کا بھی۔ اس نے ہمارے پر زور دیا۔ زبراج کا غصہ جا کی طرح بیٹھتا چلا گیا۔ ہمدان اس کا ویک پوائنٹ تھا، وہ چلنا میں کچھ بول نہیں سکا۔ تم نے اپنے دوستوں کو ٹریپ کیا، تمہاری ٹیم نے غلطیاں کی، تمہیں گولی لگی کیونکہ تم اوور کانفیڈنٹ تھے۔ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا اور میرے بیٹے کا کوئی قصور نہیں ہے، اور تمہاری اتنی جرات بالکل نہیں ہونی چاہیے
کہ تم ہم پر چیزیں توڑو، چیخو یا پھر ہم پر اپنی فرسٹریشن اتارو۔ میں تمہاری بیوی ہوں، تمہاری ملازمہ نہیں۔ اگر تمہیں یہاں چھوڑ کر چلی گئی تو تمہاری کوئی لاش لینے بھی نہیں آئے گا۔ چھوڑ کیوں نہیں دیتی تم مجھے؟ اگر اتنا ہی برا لگتا ہوں میں، لے جاؤ اپنے بیٹے کو بھی، مجھ پر رحم مت کھاؤ۔ تنین ساکت رہ گئی، وہ بے یقینی سے زبراج کو دیکھ رہی تھی۔ یہ غصہ، یہ فرسٹریشن، یہ سب اس لیے کیونکہ اسے لگتا تھا وہ اس پر رحم کھاتی رہی ہے۔ چلی جاؤ تم، میرے ساتھ رہ کر اپنی زندگی برباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمدان کو بھی لے جاؤ، میرے پاس تم دونوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سے صاف گو رہا تھا، مگر آج تنین کو اس کے خلاف برچی کی طرح چبھ رہے تھے۔ وہ جیسے تھم سی گئی ہو، خاموشی سے کمرے کے ایک کونے میں رکھا ڈسٹ بن اور جھاڑو لے آئی، شیشے احتیاط سے اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالے، پھر گیلے وائپس لا کر اس کے پیروں کے قریب بیٹھ گئی۔ سبراج نے ویل چیئر کا بٹن دبا کر آگے بڑھ جانا چاہا، مگر وہ اس کے پیروں پر دباؤ بڑھا کر اسے روک چکی تھی۔ اس کے دونوں پیروں پہ گولی کے داغ اب بھی تھے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے دونوں پیروں پہ گرے سوگ کے قطروں کو صاف کرتی رہی۔ وہ اس آدمی کے ایسے کام کرتی رہی تھی جسے کوئی نرس بھی منع کر دے۔ کیا صرف ہمدردی میں وہ وفا، خدمت اور شہ بلائے طاق کیسے رکھ گیا ہے؟ اس نے یوں ہی نگاہیں اٹھا کر سبراج کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ رحم کھانے کو اس شہر اور پوری دنیا میں بہت لوگ ہیں سبراج۔ میں تمہارے لیے جو بھی کرتی ہوں محبت میں کرتی ہوں۔ تم آج بھی میرے دل پر وہی اثر رکھتے ہو۔ مخصوص اتنا کہہ کر وہ اٹھ کر باہر چلی گئی تھی۔ سبراج پشمانیوں میں گھرا رہ گیا۔ ان دونوں کے درمیان اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے سبراج کو صوفے پہ بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ مندی مندی آنکھیں مسلتی اس کی طرف چلی آئی۔ صوفہ اس کی کمر میں درد دے دیتا تھا۔ تمہیں کچھ چاہیے تھا؟ مجھے بلایا کیوں نہیں؟ رات والی تلخ کلامی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ واقعی اچھی بیوی تھی۔ سبراج خاموش رہا۔ دنین نے گہری سانس لی اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اب وہ غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سفید رنگت گندمی ہو گئی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے وزن گر گیا تھا۔ سفید شرٹ اور سفید رنگ کے سلیکس میں ملبوس یہ وہ آدمی نہیں تھا جس سے دنین ملی تھی، لیکن یہ وہ آدمی تھا جس سے اسے محبت تھی، جو اس کا شوہر اور اس کے بیٹے کا باپ تھا۔ اس مرد سے اس کے کئی رشتے نکلتے تھے۔ وہ ضدی تھا اور دنین اس کے لیے انائیں چھوڑ دیتی تھی۔ کئی لمحے خاموشی سے اس کے پاس بیٹھی رہی، پھر اس کا بازو اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھا اور خود اس کے سینے سے سر لگا لیا۔ آنکھیں مودے وہ اس سکون کو محسوس کرنے لگی جو ایک لمبے عرصے سے غائب تھا۔ زبراج نے بے اختیار بازو اس کے گرد پھیلا لیے اور احساس تنگ کیا۔ میرے سب دوستوں کو وہ سب مل گیا جس کے لیے وہ اتنے سالوں سے محنت کر رہے تھے، اور میں ایک بار پھر پیچھے رہ گیا ہوں۔ وہ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، لہجہ دھیما تھا۔ مجھے غصہ آتا ہے، بہت زیادہ غصہ۔ مجھے لگتا ہے میں معذور اور بے بس ہو گیا ہوں۔ میں نے سب سیونگز ختم کر دی ہیں۔ تم جس طرح مجھے، ہمدان اور گھر کو دیکھ رہی ہو، مجھے شرم آتی ہے۔ اگر تمہیں واقعی شرم آتی ہے تو پلیز جسٹ گیٹ بیک ٹو لائف۔ وہ اس کے سینے سے سر نکال کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، تم اس طرح خود پہ، ہمدان اور مجھ پر گیو اپ نہیں کر سکتے۔ تم معذور نہیں ہو، یہ وقتی ہے، اور جو پیسے تمہارے دوست تم پر خرچ کر رہے ہیں وہ قرضہ ہے۔ تمہیں اس کو اتارنا ہے۔ اس قابل بنو کہ اس قرضے کو اتار سکو۔ سبراج خاموش رہا۔ دنین کے بالوں میں چلتا اس کا ہاتھ رک گیا۔ اب وہ اس کا گود میں دھرا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ میں 8 ماہ کی پریگننٹ تھی سبراج، 14 سیڑھیوں سے گری تھی۔ بے حد مدھم لہجے میں کہہ رہی اس کی بات سبراج کے دل پر گھونسے کی طرح آ کر لگی تھی۔ وہ تکلیف میں اس سے سوچ کر بھی مرنے لگ جاتی ہوں۔ تمہارا بیٹا تم پر گیا ہے، نیند اس دنیا سے بے خبر کر دیتی ہے۔ وہ سو رہا تھا اور اگلے دن صبح 12 بجے اٹھا، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ میں نے میرا بچہ اور صحت کھو دیے۔ مجھے بس غصہ آتا تھا، بہت زیادہ غصہ، جس کا مظاہرہ تم مجھ پر کرتی رہی۔ ہاں کیا، کیونکہ مجھے لگا تھا تم وہاں ہوتے تو یہ سب نہ ہوتا، لیکن 2 ماہ پہلے مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں غلط تھی۔ تمہیں گولیاں تب لگی جب تمہارے دائیں بائیں تمہارے دوست تھے، وہ دوست جو تمہارے لیے مر اور مار سکتے ہیں۔ میں نے ان کو اسپتال میں دیکھا ہے، وہ رو رہے تھے زبراج۔ میں جو تمہیں لاپرواہ سمجھتی آئی تھی، اس روز مجھے سمجھ آ گئی۔ انسان کے حصے میں جو تکلیف آنی ہوتی ہے وہ آ کر رہتی ہے۔ یہ میں اس روز سمجھ گئی تھی کہ بیماری انسان کو کھیلا کر دیتی ہے اندر سے، اور پھر وہ باہر بھی سب لوگوں کو خود سے دور کرتا جاتا ہے۔
میں نے 1.5 سال تمہیں سزا دی، خود کو، ہمارے بیٹے کو سزا دی، حاصل کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ میں نے ہماری زندگی کو 1.5 سال برباد کیے رکھا، اور اب اگر تم اگلے 30 سال کے لیے یہی پلان کر رہے ہو تو پلیز مت کرو۔ وہ بول رہی تھی اور سربراج نے تھک کر پیر سمٹتے ہوئے سر کو اس کی گود میں رکھ لیا۔ اس کی آنکھوں سے نمکین پانی بہ رہا تھا، وہ تھک گیا تھا۔ شکست کھوٹنے کے عالم میں اسے پناہ مل گئی تھی، اس عورت کے پاس جس کے اس کے کئی رشتے نکلتے تھے۔ غصہ آ رہا ہے تو کنٹرول کرنے کی کوشش کرو، سب اگر ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے تو دوبارہ بنانے کی کوشش کرو۔ تو ہمیشہ سے فلیکسیبل رہے ہو، پھر اب کیوں اس طرح خود کو ضائع کر رہے ہو؟ تمہارے دوست دن میں 10 دفعہ تمہارے لیے کالز کر رہے ہیں، جبل تمہیں دیکھنے آنے کے لیے ویزا کے چکروں میں خوار ہو رہا ہے، اور تم ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہو؟ ہم یہ سب ڈیزرو نہیں کرتے۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا موقع گوا دیا، میرے خسارے ان گنت ہیں۔ اس کی آواز گیلی اور بھاری تھی۔ دانی نے محبت سے جھک کر اس کا کندھا چوما، پھر اس کا سر چوما۔ وہ رونے لگا تھا۔ جب تک زندگی ہے خسارے ریپلیس ہو سکتے ہیں۔ ہمدان کو دیکھا ہے، وہ بچہ سہم کر رہ گیا ہے، تم سے ڈرنے لگا ہے وہ۔ کئی فیصلے اپنے لیے نہیں، خاندان کے لیے لینے پڑتے ہیں۔ تم اپنے خاندان کے لیے بھی واپس نہیں آ سکتے۔ میری جاب جا چکی ہے، واپسی کب ہو پتہ نہیں۔ میرے پاس اب لمبی چوڑی سیونگز نہیں ہیں، تمہیں میرے ساتھ بہت اسٹرگل کرنی ہوگی۔ میں کئی سالوں سے کر رہی ہوں، تم 21 سال کے تھے جب ہماری شادی ہوئی تھی، بچے کو ادائیں کے جال میں پھنسا لیا تم نے۔ وہ روتے روتے ہنس پڑا۔ جاب لیس آدمی، اوپر سے شادی کے پہلے سال ہماری اولاد۔ وہ اس کی بات سنے بغیر بول رہی تھی، ہم نے اچھا برا وقت ساتھ دیکھا ہے، لیکن کم سے کم تمہارا رویہ اچھا تھا۔ اگر اب بھی انسان کے بچے بن کے رہو تو میں تمہارے ساتھ ہر محاذ کے لیے تیار ہوں۔ دنین مزید بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی جب سبراج نے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہمدان کو دیکھا۔ وہ نیند سے اٹھ کر آیا تھا، آنکھیں سوجی تھی، سرمئی رنگ کے نائٹ سوٹ میں ملبوس، ٹیڈی بیئر سینے سے لگائے، وہ مزید سونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سبراج نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ جھجکتا ہوا آیا، باپ کے قریب آ کر اس کے ماتھے اور چہرے کو دیکھا۔ آپ کو درد ہو رہا ہے تو میں بعد میں آ جاؤں؟ سبراج کو اس وقت اس کی معصومیت پر بے تحاشا پیار آیا۔ وہ دنین کی گود سے اٹھ بیٹھا، اپنی سٹک اٹھائی اور ہمدان کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ کی طرف گیا۔ دنین نے اسے احتیاط سے لٹایا۔ سبراج نے دوسری طرف سے ہمدان کو بیڈ پر آنے کا کہا۔ وہ باپ کو دیکھتا رہا۔ نہیں، اس کی ٹیوشن کا وقت ہے، وہ منع کرتے ہوئے بولی، جس کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے سبراج نے اسے اپنے ساتھ لٹایا، کمفرٹ اس کے اوپر ڈالا اور لیمپ بجھا دیا۔ اس کا ٹیڈی اس سے لے کر دوسری طرف رکھا۔ سونے دو ہمیں، تم جاؤ، پڑھنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے۔ اس نے ہمدان کی گرد بازو حائل کیے تو وہ کھلکھلایا، پھر باپ کے سینے سے لگ کر آنکھیں بند کر لی، ایسے جیسے وہ واقعی سو گیا ہو۔ دنین اول تو ہنس پڑی، پھر ہمدان کے دوسری طرف آ کر لیٹ گئی اور اپنا بازو اس کے گرد حمائل کیا۔ اس دن سے زندگی میں مثبت تبدیلیوں کا دور شروع ہو گیا تھا۔ وہ صبح یوگا کیا کرتا تھا، پھر ہمدان کو ہوم ورک کرواتا، گھر میں دنین کی ناک دم کیے رکھتا، اور بقایا وقت وہ اپنا محبوب شوق ہیکنگ کرتا۔ اسکیپر سے رابطہ بحال ہو گیا تھا اور اب وہ اسے مختلف کام سونپتا رہتا۔ رک جائے، آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔